الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته وأحبائه وأحبابه وشهداء ملته وأولياء أمته وأولياء أمته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل صد تعظیم و تکریم وارثان منبر و محراب، علماء اہل سنت، نعت خوانان شیریں لسان، قراء حضرات، بالخصوص پاکستان سنی تحریک کے غیور نوجوانوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جس کا آپ نے انعقاد کر کے اہل سرگودھا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کے نوکر ہیں. علماء اہل سنت و جماعت کا جمع غفیر ہے. خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری محمد ممتاز حسین نیر سیالوی صاحب
दामत बरकातहुम अल-आलिया वल कुद्सिया हजरत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज खान मोहम्मद साहब सियालवी दामत बरकातहुम अल-आलिया वल कुद्सिया और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अहमद बख्श साहब चिश्ती दामत बरकातहुम अल-आलिया वल कुद्सिया, फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़याज़ हुसैन तारड़ साहिब दामत बरकातहुम अल-आलिया वल कुद्सिया, फाजिल जलील आलम नबील हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा नूरुल हसन साहिब दामत बरकातहुम अल-आलिया वल कुद्सिया और खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद नदीम अत्तारी साहब दामत बरकातहुम अल-आलिया वल कुद्सिया। और आज का ये प्रोग्राम बज़म फैज़ान ओवैसिया के ज़ेरे तमाम इनेकाद पजीर है। दुआ फरमाओ कि रब परवरदिगार आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े वल्लैल का सदका हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप यकीनन बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लेके आए हैं। मस्जिद में बैठना मोहब्बत के बगैर नहीं बैठा जाता। आपके जज्बों को अल्लाह सलामत रखे और आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए ज़रिया निजात व मग़फ़िरत बनाए। जिस शख्सियत के जिक्र खैर के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, थोड़ा सा तारुफ सुन लो। वो कौन है? हम सुन्नी हनफी बरेलवी। सुन्नी इसलिए हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा अलैहिम रिज़वान के रास्ते पर चलते हैं, और हनफी इसलिए हैं कि जिस शख्सियत की याद में आज ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है, सिराजुल उम्मा इमामुल आइम्मा कुश्ता इश्क़ रसूल हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं। मुक़ल्लिद का मतलब क्या है कि उन्होंने हमें कुरान पाक और हदीस शरीफ से मसाइल निकाल कर इरशाद फरमाए हैं। हमारी समझ जहां तक न पहुंच सकती थी, हम कुरान पाक को न समझ सकते थे, हम हदीस पाक को न समझ सकते थे, आपने इस उम्मत पर एहसान किया कि कुरान पाक और हदीस शरीफ से जितने मसाइल अखज़ होते थे वो सारे के सारे निकाल कर इस उम्मत के सुपुर्द फरमा दिए। इसलिए हम उनकी इत्तिबा में उनका मुक़ल्लिद अपने आप को कहलाते हैं। हनफी का मतलब ये है कि हम आपकी नौकरी करते हैं। आपने जो मसाइल कुरान और हदीस से निकाल कर हमें इरशाद फरमाए हैं उन पर अमल करते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम सन 80 हिजरी कूफा शहर में आपकी विलादत बासादत हुई। सन 80 हिजरी में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी विलादत बासादत कूफा शहर में हुई। आपका नाम है नौमान। आपका नाम क्या है? नौमान। आपके वालिद मोहतरम का नाम है साबित। आपके दादा जान का नाम है नौमान, नौमान बिन साबित बिन नौमान। और आपके जद्दे आला का नाम है मुर्ज़बान। इस्लाम कबूल करने से पहले आपका नाम जोती भी लिखा है, जोता भी पढ़ा है कईयों ने। तो जब इस्लाम कबूल किया तो आपका नाम मर्ज़बान रखा गया, यानी नौमान बिन साबित बिन नौमान बिन मर्ज़बान। और जब आपकी विलादत बासादत हुई कूफा शहर में, तो ये दौर था मौला अली का। किसका दौर था? मौला, जरा प्यार से, मौला अली का दौर था। और आपके वालिद गिरामी
آپ کو اٹھا کر حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں لے گئے. آپ کے والد اور آپ کے دادا انہوں نے کتنی مرتبہ مولا کائنات کی صحبت سے فیضیاب ہوئے, کتنی مرتبہ دیدار مرتضوی سے اپنے آپ کو مشرف کیا. حضرت حماد بن نعمان یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لخت جگر آپ کے بیٹے حضرت حماد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی, ان کو ان کے باپ نے یہ بات بتائی کہ جب نعمان بن ثابت ابھی پنگھوڑے میں تھے, ابھی دودھ پیتے بچے تھے, کہ آپ کے والد گرامی آپ کو اٹھا کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں لے گئے, حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں لے گئے. حضرت مولا کائنات نے آپ کو گود میں لے کر اپنی زبان اطہر سے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا اور پھر دعا دی. حضرت حماد فرماتے ہیں میرا یہ یقین ہے کہ رب پروردگار نے جتنا میرے والد گرامی سے دین کا کام لیا ہے یہ صرف اور صرف دعا ہے مولا کائنات کی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعاؤں کا یہ بدل ہے کہ آج مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے آپ کے مذہب پر, آپ کی فقہ پر لوگ عمل کر رہی ہیں, اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں واللہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ باقی اماموں کا بھی بڑا شان ہے, امام شافعی کا بڑا مقام ہے, امام احمد بن حنبل کا بڑا رتبہ ہے, حضرت جناب امام مالک کی بڑی شان ہے, پر جہاں جہاں میں پہنچا ہوں روئے زمین پر جتنے غلام میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دیکھے اتنے کسی اور امام کے نہیں دیکھے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اب ذرا ابتدا میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کچھ لوگ شہر کوفہ کو بڑا برا کہتے ہیں, اس کی وجہ بتلاتا ہوں. شہر کوفہ کی بنیاد رکھی ہے مراد رسول خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہ شہر آباد فرمایا ہے کوفہ, یہ بذات خود ایک چھونی کا درجہ رکھتی تھی. یہ وہ کوفہ شہر ہے جس میں بیک وقت 400 میرے نبی کے صحابہ جلوہ کر رہے ہیں. وہ شہر کوفہ, اس کی بنیاد رکھی مولا عمر پاک نے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہر کو آباد کیا اور پھر یہ علم کا گہوارہ بن گیا. اس شہر کو اللہ نے علمی حوالے سے 4 چاند لگائے. اسی لیے رب پروردگار نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس شہر کو بطور جنم پسند فرمایا. وہ حضرت جناب کوفہ شہر جس کو مولا عمر نے آباد کیا اور پھر وہ مولا عمر کا آباد کیا ہوا شہر اس کو برکت سنداز سے دی گئی کہ مولا کائنات مدینہ المنورہ سے دار الخلافہ اٹھا کر اس فاروق اعظم کے آباد کیے ہوئے شہر کوفہ میں تشریف لے کے آئے اور پھر اسی شہر میں آپ کی شہادت ہوئی اور اسی شہر کی مٹی آج بھی مولا کائنات کے جسم کے بوسے لے رہی ہے. کوفہ آباد کیوں کروایا گیا اور پھر صحابہ اکرام نے وہاں ڈیرے کیوں لگائے؟ فاروق اعظم نے جب آباد کیا تو لوگوں کی علم کی پیاس بجھانے کے لیے مختلف صحابہ جاتے رہے, لیکن ان میں سے ایک ایسا جلیل القدر صحابی اس شہر میں پہنچا جس کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں علم سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن
مسعود سے سیکھو، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب کیا ہے؟ صاحب النعلین، صاحب مسواک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال آقا کریم علیہ السلام سرکار کے نعلین پاک اٹھائے ہیں، سرکار کی مسواک مبارک اٹھائی ہے، سرکار کے وضو والا برتن اٹھایا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کا مسواک لے کر اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے اور پھر آپ کے جوڑے مبارک نعلین پاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جتنا قرب آمینہ کے لال کا نصیب ہوا ہے، ایک اشارے سے عرض کرتا ہوں، حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتی، آپ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کام کون سا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار سب سے زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، اور پھر جملہ ذہن میں بٹھا لو کہ مسواک ہوتا تھا عبداللہ ابن مسعود کے پاس، سرکار سب سے زیادہ مسواک استعمال فرماتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار جب مسواک سے فارغ ہوتے عبداللہ ابن مسعود کو عطا کرتے، عبداللہ ابن مسعود سنبھال لیتے، پھر جب ضرورت پڑتی آپ پیش کر دیتے۔ مطلب یہ ہوا عبداللہ ابن مسعود وہ بندہ ہے، تمام صحابہ کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ میرے گھر بغیر اجازت کے کوئی نہ آئے، جس کو اجازت دوں وہ میرے گھر میں آئے۔ عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، عبداللہ ابن مسعود میں تجھے اس اجازت سے استثناء دے رہا ہوں، تیرا جب جی چاہے، جس وقت جی چاہے، آمینہ کے لال کے دروازے تیرے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ یہ آپ کا تعارف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوفہ میں آمینہ کے لال کے علم کا پرچم لہرایا ہے، اور یہ میرے امام کے اساتذہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب نعلین مصطفیٰ ہیں۔ آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوفے شہر میں بھیجا، ابن مسعود جاؤ تم کوفے چلے جاؤ اور کوفے میں بیٹھ کر آمینہ کے لال کی حدیث کا درس کھولو، اور جو بھی لوگ تیرے پاس آئیں ان کے دامن میں رب کا قرآن بھی دیتا جا، آمینہ کے لال کا فرمان بھی پہنچاتا چلا جا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جس شخصیت کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے دوسرے لوگوں سے پوچھو نا تو وہ فر 12 امام سنا دیتے ہیں، بلکہ وہ تو چھوڑو، ہمارے نعت خان نقیب یہ بھی 12 امام رٹ کے ہماری محفلوں میں سنا رہے ہیں۔ ہم منکر نہیں، لیکن مانتے جس طرح وہ مانتے اس طرح نہیں مانتے۔ وہ آمینہ کے لال کے نواسی ہیں، امت کے اولیاء ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے روحانیت کے معاملے میں بھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کوفے کو علم کا مرکز بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہر کوفہ کو حدیث کا مرکز بنا دیا۔ توجہ کرنا، جس دن مولا کائنات مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر کوفہ شہر میں داخل ہوئے، جس ہستی نے مولا کائنات کا سب سے پہلے استقبال کیا وہ شخصیت کوئی اور نہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود کی شخصیت ہے۔ اور پھر اکیلے استقبال کے لیے نہیں آئے، 4,000 بندہ لے کر استقبال مولا کائنات کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جرار میرے استقبال کے لیے آ گیا ہے، آپ نے فرمایا ابن مسعود تمہیں معلوم ہے کہ علی پروٹوکول پسند نہیں کیا کرتا، علی عاجزی اختیار کرتا ہے، اس لیے اتنا بڑا لشکر جرار لے کر تو میرے استقبال کے لیے آ گیا ہے، ہاتھ پودے عرض کی مولا علی ناراض نہ ہو، یہ عوام کا پروٹوکول نہیں ہے، یہ بندے عوامی نہیں ہیں۔ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا چند سالوں میں نے جو کوفہ میں بیٹھ کر حدیث پاک پر محنت کی ہے، یہ 4,000 محدث میں نے کوفہ میں پیدا کر دیا ہے۔
یہ وہ 4000 محدث ہے جو حضرت مولا علی کے استقبال کے لیے آ کے کھڑا ہے. یہ عام بندے نہیں ہیں. مولا علی کے استقبال کے لیے محدث پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پھوڑی پر بیٹھ کر حدیث پڑھانے والا ہو. ہماری جانے والا کہ محدث کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا زمانہ تو نعت خوانی کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ تو شعر و شاعری کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ تو دف کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ تو ڈھول باجے کا زمانہ ہے. سنیو، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وگرنہ مٹ جاؤ گے، تمہارا نام تک باقی نہیں رہے گا. علماء سے پیار کرو، اپنے محلے کی مسجد کے عالم دین کی تابعداری کرو، بڑے علماء سے پیار کر دو. اگر تم علماء کی سنگت اختیار کر لو، ایمان بھی بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نہ کچھ علم بھی عطا فرما دے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود 4000 محدث لے کر آئے. کتنے محدث؟ 4000 محدث. محدث ایک مجھے جملہ یاد آ گیا. یہ ابھی شبان ہے نا، شبان، تو شبان میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے سیون شریف میں. وہاں سنی بھی جا رہے ہیں، شیعہ بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے. شہباز قلندر کا نام ہے حضرت عثمان مروندی. کیا نام ہے؟ حضرت، ذرا پیار سے بولو، حضرت. جو لوگ وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو اس نام سے بھی مر جاتے ہیں. عثمان مروندی اس کا نام یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضرت سقی شہباز قلندر ابو بکر صدیق کا بھی نوکر ہے، عمر ابن خطاب کا بھی نوکر ہے، عثمان غنی کا بھی نوکر ہے، مولا علی کا بھی نوکر ہے، امیر معاویہ کا بھی نوکر ہے، نبی کے تمام صحابہ کا نوکر ہے، اہل بیت کا نوکر ہے. اس سے بڑھ کر یہ جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، حضرت شہباز قلندر جب سیون گئے اس سے پہلے پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے مدرسے میں بیٹھ کر حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے. محدث پاک پتن ہے آپ، ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا. جب آپ کا وصال قریب آیا تو اہل کوفہ نے عرض کیا، حضور آپ نے ہزاروں محدث پیدا کیے ہیں، آپ نے ہزاروں مفسر پیدا کیے ہیں، اب آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ ارشاد فرماؤ کہ آپ کے بعد فتویٰ دینے کے لیے آپ کی مسند پر کس کو بٹھایا جائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب شاگردوں کے چہروں پہ نظر ڈالی. توجہ کرنا، سب کے چہروں کو دیکھا. اب استاد کی نظر جس شخصیت پر آ کر رک گئی، آ کر ٹک گئی، اس کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا دامن ہاتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پکڑا اور فرمایا، لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے مجھے جتنا علم عطا کیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے علقمہ بن قیس کے سینے میں منتقل کر دیا ہے. میری مسند پر حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر فتویٰ دیا کریں گے. آپ نے ہزاروں محدث پیدا کیے اور جب آپ کا وقت آخر آیا تو شاگردوں نے اور عوام نے عرض کیا، حضور اب آپ کا وقت آخر آ گیا ہے، آپ کی مسند پر کس کو بٹھایا جائے. تو آپ نے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اپنی مسند پر بٹھا دیا اور فرمایا، آج کے بعد عبداللہ ابن مسعود کا علم جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے آپ میں منتقل کر دیا ہے. آج کے بعد آپ ابن مسعود کے علم پر فتویٰ دیا کریں گے. جب حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہونے لگا تو شاگردوں نے عرض کیا، حضور اب آپ کے بعد آپ کی مسند پر کون بیٹھے گا. تو آپ نے
फरमाया, मेरी मुस्नद पर हजरत हुम्माद बिन सुलेमान अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बैठेंगे, हदीस भी वही पढ़ाएंगे, दर्स भी वही देंगे, कुरान भी वही पढ़ाएंगे, फतवा भी वही देंगे। जब हजरत हम्माद बिन सुलेमान अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दर्स में पूरे अरब से, पूरी रूए जमीन से लोग आकर दर्स देते हैं, हदीस पढ़ते हैं। एक इस दर्स में एक ऐसा मर्द है, एक ऐसा जवान है, आप फरमाते हैं शुरू में मैं आकर आपके दर्स के एक कोने में बैठ जाया करता था। हजरत हम्माद रज़ियल्लाहु ताला का तरीका ये था कि जो सबक एक दिन पढ़ाते दूसरे दिन वो सबसे सुनते। जो सबक आप पहले दिन पढ़ाते दूसरे दिन तमाम शागिर्दों से सुनते। तो जब हजरत हम्माद बिन सुलेमान फरमाते हैं कुछ जवाब सही दे देते, कुछ गलत जवाब देते, लेकिन उनमें एक ऐसा जवान था जिसने एक दिन भी गलत जवाब नहीं दिया। हजरत हम्माद बिन सुलेमान फरमाते हैं जब वो इब्तिदा में मेरे दर्स में आया तो मैं कोने में बैठा करता था, बल्कि इमाम साहब खुद फरमाते हैं मैं जब दर्स में दाखिल हुआ एक कोने में बैठा करता था और फिर हर सवाल का जवाब मैं पूरे तरीके से देता था। एक दिन हजरत हम्माद बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि अबू हनीफा आज के बाद तूने कोने में नहीं बैठना बल्कि मेरी फट्टी के सामने आकर तूने बैठा करना है। 18 साल, कितने साल? 18, बोलो जरा कितने साल? 18 साल इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स में पढ़ा। 18 साल एक उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार की। वैसे इसके अलावा 237 मशाइख से आपने दर्स लिया है, 237 मशाइख से आपने दर्स हासिल किया है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने आपकी सीरत पर एक मुकम्मल किताब लिखी है, तबयीद सहीया फी मनाकिब अबी हनीफा। उसमें आप ये नकल करते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब 18 साल दर्स मुकम्मल कर चुके, हजरत हम्माद बिन सुलेमान अल-अशअरी आपके विसाल का वक्त करीब आया तो लोगों ने अर्ज किया हुजूर इस मसनद पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद बैठे थे, उन्होंने अपने शागिर्द हजरत अलकमा बिन कैस को बैठा दिया था, अलकमा बिन कैस ने अपने शागिर्द इब्राहिम नखी को बैठा दिया था, इब्राहिम नखी ने आपको बैठा दिया था। अब आप किसको अपनी मुसनद पर बैठना पसंद करेंगे? आपने फरमाया कि मैंने हर तरह से, हर तरीके से चेक कर लिया है, हर तरीके से आजमा लिया है। अगर इस इब्ने मसूद की मुस्नद का कोई बंदा हकदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको अपनी मुस्नद पर बैठाया और ये वो है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन मंसूर ने पूछा, खलीफा मंसूर ने, कि अबू हनीफा तूने इल्म कैसे हासिल किया और किस किस से इल्म हासिल किया? तो जनाब इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि सुन लो, अन अस्हाबे उमरा अन उमरा अन अस्हाबे अलीयन अन अलीयन अन अस्हाबे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन। आप फरमाती हैं मैंने, तवज्जो करना, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका इल्म आपके शागिर्दों से सीखा है, मौला अली का इल्म आपके शागिर्दों से सीखा है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का इल्म आपके शागिर्दों से सीखा है। वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाती है कायनात वालों अल्लाह ने मुझे वो इज्जत दी है, वो रुतबा अता किया है। तवज्जो, आप फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 जलीलुल कदर सहाबा के कदमों में बैठकर रसूलुल्लाह का दीन सीखा है। 10 सहाबा की ज़ियारत से माला माल हुए हैं। ज्यादा भी रवायत मिलती है, लेकिन जो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह, पता ही है कौन बंदा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह, हजरत
امام اشعری رحمتُ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمتُ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے فتاوی شریف میں بھی لکھا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمتُ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 75 مرتبہ آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اور مولوی انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری میں لکھتا ہے 75 مرتبہ تو میں نہیں مانتا لیکن 22 مرتبہ آپ کو دیدار نصیب ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ۔ تو میں نے عرض کیا حضور ہم سنی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے 22 مرتبہ تو بڑی تعداد ہے، 22 مرتبہ تو بڑی تعداد ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بیداری میں بے شک نہیں، خواب کے عالم میں ایک مرتبہ بھی زہرا کے بابے کا دیدار نصیب ہو جائے ہم اپنے آپ کو جنت کا مہمان سمجھ لیں گے۔ 22 مرتبہ تو بڑی تعداد ہے، ایک مرتبہ بھی دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو ہو جائے وہ کائنات میں عزت والا بن جاتا ہے، رتبے والا بن جاتا ہے، شان والا بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جن صحابہ کا دیدار کیا جن سے آپ نے حدیث نقل کی، حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ نے حدیث نقل کی، اور حضرت سیدنا جناب عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیثیں لی، اور جابر بن عبداللہ آپ سے آپ نے حدیثیں لی، اور جناب عبداللہ ابن انیس سے آپ نے حدیثیں لی، اور جناب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ایک صحابیہ ہیں ان سے آپ نے حدیثیں لی، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ نے حدیثیں لی۔ توجہ چاہتا ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 74 بندے میری زندگی میں ایسے آئے، ان 10 صحابہ کے علاوہ 74 بندے یا تو وہ تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، 74 بندوں سے میں نے حدیث شریف بیان کی ہے، 74 بندوں سے میں نے حدیث روایت کی ہے اور ائمہ تک پہنچائی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 94 بندے ایسے ہیں حدیث پاک میں جنہوں نے مجھ سے سماعت کیا ہے، مجھ سے حدیث روایت کی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیثیں سناتے جا رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات کی ہے آپ امام اعظم ابو حنیفہ جملہ لے کے جانا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 70,000 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان فرمائی ہے، 70,000 حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ اور پھر آپ کی کتاب الآثار 40,000 حدیثوں کا انتخاب ہے، 40,000 کا انتخاب ہے کتاب الآثار۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے 2 اساتذہ میں سے ایک کا نام حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر تابعی ہے حضرت عطا بن ابی رباح جس نے 200 سے زیادہ نبی پاک کے صحابہ کی مجلس کو پایا ہے، 200 سے زیادہ، یہ ظاہری بات ہے، خواب کی باتیں نہیں ہیں، 200 سے زائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس کو پایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بھی میرے استاد ہیں، اور ان سے میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا علم حاصل کیا ہے، ابو ہریرہ کا علم حاصل کیا ہے، حضرت سعید خدری کا علم حاصل کیا ہے، اور حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا علم حاصل کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک میرے استاد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام ہیں، آپ فرماتے ہیں ان سے میں نے فاروق اعظم کا علم حاصل کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جب مجھے مسند فتویٰ پر بٹھایا گیا
تو ہر وقت میری نظروں میں حضرت حماد رہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام میں, ہر محکمے میں, ہر فیلڈ میں ورا الورا عزت سے مالا مال فرمایا تھا. جس طرح میرے سے قبل علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ نے اتنے سال ایک وضو سے نماز پڑھی, 5 نمازیں پڑھی, 40 یا 45 سال, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے 55 حج کیے, 55 حج کیے ہیں. اور جب آخری مرتبہ حج پر تشریف لے گئے, جب پہلی مرتبہ گئے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں میری عمر 16 سال تھی, اور جب میں کعبۃ اللہ کا طواف اپنے باپ کی معیت میں کر رہا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں جب میری عمر 16 سال تھی تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے گیا. جب طواف سے فارغ ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے, بہت بڑا لشکر جرار اکٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابا جان ادھر لوگ جمع کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں؟ میں نے عرض کیا میں نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ ایک بابا ہے سفید داڑھی والا, سفید کپڑوں والا, سفید دستار والا, وہ کعبے کی دیوار سے بیٹھ کر لوگوں کو کچھ بتا رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے نعمان, یہ جو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر درس حدیث دے رہا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کا صحابی حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ فرماتے ہیں لشکر چونکہ مجمع اتنا تھا کہ مجھے دور سے آپ کا دیدار نصیب نہ ہو سکا, تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے آپ کا دیدار کرواؤ. تو آپ کے والد میرا گرامی کا قد ماشاءاللہ بہت بڑا لمبا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر مجھے اپنے سے اوپر کر دیا, اور میں نے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہلی مرتبہ دیدار کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ جب بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے تو میں نے دیدار کیا, اور پھر آپ سے حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں آخری مرتبہ کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے حج کے لیے گیا تو میرے پاس جتنا مال تھا اس میں سے میں نے آدھا مال لیا اور بیت اللہ شریف کے جتنے خدمتگار لوگ تھے سب میں تقسیم کر دیا. آدھا مال اللہ کے نام پر دینا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے, اور سارا مال دینا اللہ کے نام پر یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی خدمت کی انہوں نے میری بڑی تعظیم کی, میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے, اور میرے لیے عشاء کی نماز کے بعد کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دیا. آپ فرماتے ہیں میں کعبے کے اندر داخل ہو گیا, اور کعبے کے اندر جب میں داخل ہوا تو میں نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں پہلے 15 پارے میں نے دائیں ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھے, اور دوسرے 15 پارے میں نے بائیں ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھے. یعنی پورا قرآن, پہلا قرآن کا آدھا ایک ٹانگ پر اور دوسرا حصہ دوسرے جناب ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھا. اور جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو میں کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کا قرآن مکمل کر چکا تھا. آپ فرماتے ہیں میں پھر مکے سے مدینے آیا, ذرا محبت سے مکے سے جب مدینے آیا تو رات کا وقت تھا, لوگ سوئے ہوئے تھے, لیکن مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی. میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے قدمین شریف سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا اور درود شریف کا وظیفہ شروع کر دیا, اور سوچا یہ کہ آپ کی قبر انور پر صبح حاضری دوں گا جب لوگ حاضری دے رہے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں جب میں مدینے کے لیے چلا تھا تو میں نے ایک نعت لکھی تھی, ایک قصیدہ لکھا تھا, وہ کسی کو بتایا نہیں تھا, اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا, اور سوچا یہ تھا کہ جب مدینے جاؤں گا تو جا کر حسنین کے نانے کو ڈائریکٹ یہ نعت سناؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے ذہن میں بیٹھا تھا تو مسجد پاک کے قریب ایک اونچا چبوترا بنا ہوا تھا جس کے اوپر چڑھ کر اذان پڑھی جاتی تھی.
آپ فرماتے ہیں جب صبح کی اذان کے لیے مؤذن آیا تو وہ اذان سے پہلے آ گیا اور چبوترے پر بیٹھ کر کچھ گنگنانے لگا، کچھ پڑھنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب کان لگایا کہ یہ اذان سے پہلے کیا پڑھ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ جو قصیدہ میں نے لکھا تھا، وہ جو نعت میں نے لکھی تھی یا سید السادات، وہ میری لکھی ہوئی نعت آمینہ کے لال کا مؤذن پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے سوچا کہ مجھ سے پہلے بھی یہ قصیدہ کسی نے لکھ دیا ہے، یہ نعت مجھ سے پہلے بھی کسی نے لکھ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنا عاشق رسول ہوگا جس نے یہ نعت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مؤذن اذان سے فارغ ہو کر نیچے اترا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پہلے تو سلام نیاز پیش کیا اور پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، ایک بات تو بتاؤ۔ آپ وہ فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جو نعت آپ پڑھ رہے تھے، یہ جو قصیدہ آپ پڑھ رہے تھے، یہ کس بزرگ کا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو کس سے ملا ہے؟ یا خود آپ کا لکھا ہوا کلام ہے؟ وہ مؤذن کہنے لگا نہ یہ مجھے نہیں پتا یہ کس نے لکھا ہے، مجھے یہ نہیں پتا اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کا لکھاری کون ہے۔ فرمایا پھر تو نے سنا کہاں سے؟ تب وہ مؤذن کہنے لگا سننے کی بات پوچھتے ہو، یہ ایک راز کی بات تھی، لیکن تم پوچھتے ہو تو بتلا دیتا ہوں۔ ابھی کل رات کی بات ہے، میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، مجھے آمینہ کے لال کا دیدار نصیب ہو گیا، مجھے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شریف نصیب ہو گیا۔ اور سرکار یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، سرکار یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے اور سرکار فرما رہے تھے کہ کل جس بندے نے یہ قصیدہ لکھا ہے کل وہ میری بارگاہ میں آنے والا ہے، اس کا نام نعمان ابو حنیفہ ہوگا۔ اور سرکار نے جب یہ پڑھا تو میں نے سرکار سے سن کر یاد کر لیا، اس وقت سے لے کر اب تک جتنا بھی فارغ ٹائم ملتا ہے مجھے، میں یہی قصیدہ پڑھتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی، توجہ کرنا، مجھے تسلی ہو گئی کہ اے نعمان ابو حنیفہ تو کسی عام نبی کا مرید نہیں ہے، تو اس نبی کا مرید ہے کہ تو کوفے میں بیٹھ کر اپنے دل میں جو سوچتا ہے، مدینے والا نبی تیرے دل کی بات کو مدینے میں جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صبح کی نماز کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے سلام نیاز پیش کیا اور کن لفظوں میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ آپ فرماتے ہیں واللہ گنبد خضرا سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ اس لیے ہم امام اعظم کہتے ہیں کہ میری سرکار نے فرمایا ہے تجھ پر بھی سلام ہو مسلمانوں کا امام۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے پہلے بھی بشارتیں دے دی تھی کہ لوگوں سن لو، اگر یہ علم سریا پر بھی منتقل ہو جائے گا تو فارس کے لوگ اس علم کو زمین پر لائیں گے۔ تمام محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے مراد رب پروردگار نے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو رکھ دیا ہے کہ علم سریا کی بلندیوں پر تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ اس کو اٹھا کر زمین پر لے آئے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ لوگ دھڑا دھڑ آپ کی نوکری کر رہے تھے، منصور کا زمانہ ہے، آخری بات عرض کر کے بات سمیٹ رہا ہوں، منصور کا زمانہ ہے اور منصور کے خلاف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پوتے تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم، انہوں نے بغاوت کر دی، منصور کے خلاف آپ نے بغاوت کی
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا اور جتنا مال تھا سارے کا سارا اٹھا کر آپ کی مدد کے لیے آپ کے قدموں پر پیش کر دیا۔ منصور کو جب پتا چلا کہ ابو حنیفہ نے یہ کام کیا ہے تو ابو حنیفہ اس کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آپ کا نوکر اور مرید ہے، اس لیے اس کو خطرہ محسوس ہوا، اس نے آپ کو بغداد میں بلا لیا۔ جب آپ بغداد پہنچے ارادہ اس نے کیا قتل کرنے کا، لیکن کوئی سبب نہیں تھا کہ قتل کس طرح کروں، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو قاضی القضاء کے عہدہ پیش کرتا ہوں، یہ قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا منصور میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں عربی نہیں، میں عجمی ہوں، اور جب تیرے مہمان عرب آئیں گے میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہو سکوں گا، اور پھر میں کمزور آدمی ہوں، مجھے صحت کے متعلق بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے، خلیفہ منصور نے کیا کیا، آپ کو قید خانے میں بند کروا دیا۔ 4 سال تک آپ قید خانے میں بند رہے اور وہاں بھی آپ نے وقت ضائع نہیں کیا۔ توجہ کرنا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ وقت جیلوں میں بھی ضائع نہیں کرتے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 4 سال کے قلیل عرصہ میں جیل میں بیٹھ کر 18 سالوں کا علم آپ کے سینے میں منتقل کر دیا تھا۔ حضرت امام محمد کو آپ نے جیل میں بیٹھ کر بٹھایا پڑھایا۔ جب منصور نے دیکھا کہ جیل والے بھی اس کے نوکر ہو گئے ہیں، اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تو آپ کو اس نے زہر کا ٹیکہ لگوا دیا۔ زہر کے ٹیکے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور اس دور میں جملہ آخری ہے، غور کرنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بغداد میں 20 دن تک جنازہ ہوتا رہا۔ 20 دن آپ کا جنازہ ہوتا رہا، لوگ آتے رہے اور جنازہ پڑھ کے جاتے رہے، کچھ وہیں رہے۔ تو اہل تاریخ نے لکھا، تاریخ بغداد نے، کہ ایک جنازے میں 50,000 سے کم لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب آپ ذرا اندازہ کرنا، اس دور میں نہ کوئی ٹیلی فون کا ذریعہ تھا، نہ کوئی اخباری معلومات تھی، نہ کوئی وائرلیس سسٹم تھا، نہ کوئی جناب تار کا سسٹم تھا، صرف پیغام لوگوں کو زبانی پہنچتا تھا۔ اتنا بڑا جنازہ اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہوا، تو آپ کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق ان سے پیار کیا کرتے ہیں۔ آخری جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری جملہ ہے گفتگو کا، تو حضرت صاحب کی بلا تشریف لے آئے، زیارت بھی ہو گئی، انشاءاللہ آپ کی زیارت کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بہت بڑی شخصیت ہے، علمی گھرانہ، کون نہیں جانتا قبلہ فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ میرے شیخ طریقت، شیخ الاسلام والمسلمین، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ اتنا علمی مقام تھا آپ کے پاس، اور بہت بڑی سنگت تھی، بہت بڑا پیار محبت تھی۔ بہرحال دوستان محترم، آخری جملہ لے کر آپ کے جناب اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ مشرق میں بھی آپ کا ڈنکا، مغرب میں بھی آپ کا ڈنکا، شمال و جنوب میں بھی آپ کا ڈنکا، ہر طرف آپ کے ماننے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت امام مالک آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت امام داؤد طائی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت سیدنا سفیان ثوری آپ کے شاگردوں میں سے، توجہ چاہتا ہوں، آپ کے جناب حضرت امام زفر آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت امام قاضی ابو یوسف آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت امام محمد آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ میرا داتا علی حجویری آپ کا مقلد ہے، مجدد علی ثانی آپ کا مقلد ہے، شاہ سلیمان توسوی آپ کا مقلد ہے، بابا
फरीदुद्दीन गंज शकर आपका मुकल्लिद है, ख्वाजा गरीब नवाज आपका मुकल्लिद है, निजामुल मिल्लत वद्दीन आपका मुकल्लिद है, कुतुबुद्दीन आपका मुकल्लिद है, नसीरुद्दीन आपका मुकल्लिद है, किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुकल्लिद हैं, और जनाबे मेरा पीर सियाल लजपाल आपका मुकल्लिद है, किबला फैज मिल्लत आपके मुकल्लिद हैं। मशरक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, सिवाय चंद जनाबे खोटे टिकों के हर बंदा इमाम आज़म का नौकर बना हुआ है। बहुत बड़ा आपका मकाम है, बहुत बड़ा आपका मकाम है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मुझे पूरी जमीन पर इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा कोई आलिम नजर ही नहीं आता। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे जिनकी याद में आज आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और हजरत साहब को भी आपने जहमत दी, बाबा जी किबला भी ज़ियारत करवा रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, मेरा ये अकीदा और यकीन है कि सारी जिंदगी में जितने हमने अमल किए हैं उनमें से आज का ये एक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो हमारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अतहर के तसद्दुक से हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की हम सबको नौकरी नसीब फरमाए। आपकी गुलामी और इत्तिबा से हम सबको जिंदगियां संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन जवानों ने, खासकर फैजान ओवैसिया के शहजादों ने, सुन्नी तहरीक के जयालों ने ये जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, रिज़्क में, घर में, कारोबार में खैर व बरकत फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।